जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपको खुश आमदीद कहते हैं दोबारा आप ही के प्रोग्राम सुबह हिदायत में। मैं और अली भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज थर्सडे को यूजुअली मैं एक सेगमेंट क्या करती हूँ, दिलचस्प अजीब व गरीब। तो आज थोड़ा सा उससे मैं चेंज लाई हूँ। आज आपको इसको जो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मैंने कर दी और बड़ी काम की बातें हैं जो हमें नहीं पता होंगी और बड़ी दिलचस्प भी हैं। तो आज इसको नाम ये देना चाहिए कि क्या आपको मालूम है। अच्छा, आपको मैं बातें बताती हूँ जो कि शायद हम में से बहुत सारों को ना मालूम हो। नोबेल प्राइज़ का नाम हमने अक्सर सुना है, बल्कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फ़लाँ को नोबेल प्राइज़ मिला, फ़लाँ को नोबेल प्राइज़ मिला। तो आपको बताती चलूँ कि नोबेल प्राइज़ जो है वो किसको दिया जाता है, किन लोगों को दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ किसी भी फ़र्द या इदारे को फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, इंटरनेशनल अमन और इकनॉमिक्स साइंसेस में इंतहाई आला कारकर्दगी की बिना पर दिया जाता है। और ये ऐसा अवार्ड है जो इन फील्ड्स में, इन डिपार्टमेंट्स में जो बहुत आला कारकर्दगी करते हैं उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। क्रिकेट की तारीख का पहला वनडे मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 1970 में खेला गया था। ये वनडे मैचेस जो हम बहुत शौक़ से देखते हैं, वनडे मैच की आगाज़ कहाँ से हुआ था, इसमें सबसे पहले जो है वो सबसे पहला मैच 1970 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया था। आपको बताती चलूँ कि इंसान के खून के सुर्ख खुलिये जो हैं, यानी रेड ब्लड सेल जो हैं, वो सिर्फ 20 सेकंड में पूरे जिस्म का एक चक्कर लगा लेते हैं। सुभान अल्लाह। देखें अल्लाह ताला ने कैसे इंसान के जो जिस्म का जो निज़ाम है वो किस तरह से बनाया है। हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और सिर्फ एक ही बात के बारे में अगर हम सोचें कि आँख कैसे देखती है, कान कैसे सुनते हैं, ज़ुबान कैसे बोलती है, तो ही हमें जो है इसमें बहुत लंबा अरसा लग जाए ये समझने में। तो फिर अल्लाह की शान की क्या कहने, जिसने इंसान के अंदर एक पेचीदा जो है मशीनरी डाल रखी है और जो हमें मालूम भी नहीं होता किस तरह से काम कर रही है। फ़लस्तीन जो है वो ऐसा मुल्क है जिसको पैगंबरों की सरज़मीन कहा जाता है। और हॉलैंड में चूँकि फूल जो हैं वो ख़ास तौर पर जब बाहर का मौसम आता है तो बहुत खूबसूरत किस्म के फूल जो हैं और तरह तरह की बहुत सारी वैरायटी के साथ जो हैं वो फूल होते हैं। और उनको इस वजह से फूलों का मुल्क जो है वो हॉलैंड को कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहला ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपने देखी होगी, जहाँ पे अक्सर जो है जो मेन रोड्स होती हैं उन पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है ताकि वो जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो वहाँ से गुज़र सकें। और उनके गुज़रने के लिए जब वो कोई पैदल चलने वाला वहाँ से गुज़रता है तो गाड़ियाँ जो हैं तमाम रुक जाती हैं। पाकिस्तान में वैसे कम रुकती हैं लेकिन रुक जाती हैं। तो दुनिया में सबसे पहला ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कानून जो था वो बरतानिया में यानी कि यूके में 1951 में नाफिज हुआ था। 1951 से जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग का जो रूल है वो यूके में कायम हुआ था। और पाकिस्तान का जो पहला सिक्का है, जो पहला कॉइन था, वो 1948 में जारी हुआ। अब तो अगर पाकिस्तान आप जाएं तो आप देखते हैं कि सिक्के जो हैं वो तकरीबन नापैद हो चुके हुए हैं। नहीं, नापैद नहीं, बल्कि वो जो नोट थे रुपए के और 2 रुपए के वो नापैद हो चुके हैं। उनको भी सिक्कों की शक्ल में जो है वो बदल दिया गया है। और एक और आपको दिलचस्प बात बताती चलूँ कि सऊदी अरब में कोई सिनेमा नहीं है। ज़ाहिर है एक बहुत क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी है, सारी पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग जिसे आप कह सकते हैं। उनकी तरफ से वहाँ पे कोई सिनेमा नहीं है। और शहद को आप जब खाते हैं तो शहद जो है वो आप आसानी से हज़म कर सकते हैं, इसलिए शहद जो है वो सबसे ज़्यादा मुफीद ग़ज़ा समझी जाती है। और हमारे पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शहद को बहुत ही मुफीद करार दिया है और उनकी भी पसंदीदा ग़ज़ाओं में से एक ग़ज़ा शहद थी। शहद को हज़म करना इसलिए आसान है क्योंकि ये पहले ही शहद की मक्खियों के ज़रिए हज़म शुदा हालत में होता है, इसलिए शहद खाने की जो है वो किसी किस्म का जो आपको डर और खौफ नहीं होता कि आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाएगा। बड़ी ही एक दिलचस्प बात ये है कि उल्लू जो है, उल्लू एक वाहिद ऐसा परिंदा है जो अपनी ऊपरी पलक जो है, ऊपर वाली पलकें चिपकाता है, जबकि बाकी सारे परिंदे जो हैं वो अपनी नीचे वाली पलकें चिपकाते हैं। और किसी भी खुशगवार चीज़ को देखने पर आपकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं, जो आपके आई बॉल्स हैं, ये 45% तक फैल जाती हैं। यानी कि अगर आप खुश होते हैं या आप किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं, किसी प्लेजेंट चीज़ को देखते हैं, किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, तो जो आपकी आंखों की पुतलियां हैं वो हमें महसूस नहीं होता, ना ही किसी दूसरे की तरफ अगर आप देखें तो आपको महसूस होगा। लेकिन साइंस ये कहती है, रिसर्च ये कहती है, तहकीक ये कहती है कि वो पुतलियाँ जो हैं आँखों की हमारी, वो 45% ज़्यादा जो है वो फैल जाती हैं अपनी नॉर्मल साइज़ से।
تو ٹائٹینک کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا. ٹائٹینک کی فلم بھی بنی, اور جو ہے ٹائٹینک کا جہاز, جب بھی بات ہوتی ہے ٹائٹینک کے بحری جہازوں کے بارے میں تو ٹائٹینک کے جہاز کے بارے میں ضرور بات کی جاتی ہے. تو ٹائٹینک جو ہے وہ پہلا بحری جہاز ہے جس نے SOS سگنل کا استعمال کیا تھا. اور انسانی دل جو ہے وہ دھڑکتے وقت اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ جو کہ خون کو 30 فٹ دور پھینک سکتا ہے. یعنی جب ہمیں دھڑکتے ہوئے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ دل دھڑک رہا ہے, لیکن دیکھیں آپ خدا کی قدرت دیکھیے, سبحان اللہ, کہ جب انسانی دل دھڑکتا ہے تو وہ اتنا پریشر پیدا کرتا ہے کہ اگر ایسا کر سکتا ہوتا کہ خون کو 30 فٹ جو ہے وہ دور تک پھینک سکتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. ہم اپنے جسم کو لے کر جو ہے وہ سارا دن کتنی بڑی بڑی باتیں اپنے کرتے ہیں. ہم اپنے وجود سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود سب سے بہتر ہے, دوسروں سے بہتر ہیں ہم. اور کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک مشین فٹ کی ہوئی ہے, اور اگر اس مشین میں تھوڑا سا بھی کوئی اگر اوپر نیچے ہو جائے, کوئی اس میں تھوڑا سا بھی ایسا چیز کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں, تو ہم انسان جو ہیں ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی, اور ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج رہ جاتے ہیں. اچھا, ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں دوگنا زیادہ پلکیں جھپکاتی ہیں. یعنی مرد جو ہیں وہ کم پلکیں جھپکاتے ہیں, اور عورتیں جو ہیں وہ شاید ان کو یقین نہیں آتا, اس لیے ان کو زیادہ مرتبہ جو ہے وہ پلکیں جھپکانی پڑتی ہیں. تو یقین کرنے کے لیے کوئی بھی چیز دیکھ کر. اس کے علاوہ گاندھی جی کے جو تھے 3 بندر تھے, اور ان تینوں بندروں کے نام جو تھے وہ مزارو, میکازارو اور مارزو تھے. اگر آپ دائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو آپ کھاتے وقت اپنی غذا دائیں طرف سے چبائیں گے, اور اگر آپ بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں, اگر آپ لیفٹ ہینڈڈ ہیں, کیونکہ کچھ لوگ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں اور ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا, ان کو میں نے یہ بھی ایک بک میں پڑھا تھا کہ جو لیفٹ ہینڈ سے جو بچے لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں وہ اس میں ان کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کام کریں, کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے وہ اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بھی سائڈ دماغ کی ایکٹیو رکھنی ہوتی ہے وہ اسی وقت سے ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کا استعمال جو ہے یا رائٹ ہینڈ کا استعمال جو ہے وہ وہیں سے شروع کر دیتا ہے. اس لیے کیونکہ اس کا جو لیفٹ سائڈ آف برین ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, سیل زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ آپ ڈال سکیں عادت بچے کو دائیں ہاتھ سے خاص طور پہ کھانے کی, لیکن اگر نہیں تو اس کو فورس مت کیجئے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے دماغ میں یہ جو چیز ہے وہ ڈالی ہے. اور اگر آپ بائیں ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو غذا بھی جو ہے وہ اپنے بائیں طرف سے ہی چبائیں گے. عام طور پر ایک آدمی جو ہے وہ جنرلی یعنی کہ ایوریج اگر آپ کہیں تو دن میں 13 مرتبہ ہنستا ہے. 13 مرتبہ ہنستا ہے. کچھ لوگ زیادہ بھی ہنستے ہوں گے, اور شاید کوئی 13 مرتبہ 3 مرتبہ بھی نہ ہنستے ہوں سارے دن میں. تو ہنستے جو رہنا ہے, مسکرانا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے, صحت کے لیے بھی اچھی بات ہے, اور آپ کی دماغی صحت کے لیے, نفسیاتی صحت کے لیے بھی جو ہنسنا ہے وہ بہت اچھی بات ہے. انگلیاں چٹکانے سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو, بلکہ ہم خود بھی جو ہے اکثر انگلیاں جو ہیں وہ اپنی چٹکاتے ہیں, تو جو آواز نکلتی ہے وہ اس لیے نکلتی ہے کہ انگلیوں کے جوڑوں میں موجود نائٹروجن گیس ہوتی ہے. انگلیوں کے جب ہم جوڑ ہوتے ہیں ان کو دباتے ہیں تو ان کے اندر نائٹروجن گیس ہوتی ہے, جو کہ جب وہ پھوٹتی ہے, اس کے بلبلے ہوتے ہیں, جب وہ پھوٹتے ہیں تو پھر اس میں سے انگلیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے. آئیفل ٹاور آپ بہت سارے لوگ آپ لوگوں میں سے گئے ہوں گے, اور ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ عجوبہ ہے یہ, جس کو کہا جاتا ہے دنیا کے عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے. اور اس کو آپ کو بتاتی چلوں کہ آخری منزل تک آئیفل ٹاور کی اگر آپ نے سب سے اوپر والی منزل پر جانا ہے تو آپ کو 1792 سیڑھیاں جو ہیں 1792 سیڑھیاں چڑھنا ہے. تو اب آپ کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سمارٹ ہونا چاہ رہے ہیں, تھوڑا ویٹ لوز کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ آئیفل ٹاور کی جو سیڑھیاں ہیں وہ چڑھنے لگیں. تو یہ صرف جو ہیں وہ آپ کی ایک انفارمیشن کے لیے ہے کہ 1792 سیڑھیاں ہیں آئیفل ٹاور کی آخری منزل تک جانے کے لیے. جب دریائی گھوڑے کو غصہ آتا ہے, جب وہ تھوڑا سا ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے, اور اس کو تو اس کے پسینے کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی جو باتیں ہیں, جو چیزیں ہیں وہ انسانوں کے اور پیدا کی ہیں. اور اب ہم جو ہے میرا یہ سیگمنٹ جو ہے کہ آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو پھر اس پر بات کریں گے, کچھ مفید اور مزیدار انفارمیشن آپ کو اور دوں گی. فی الحال ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف ان کے نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے.
تھینک یو. بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ نے چیزیں بیان کی, عجیب و غریب, واقعی میں نہایت عجیب و غریب تھیں. اور ناظرین, اس وقت ٹائم ہوا جاتا ہے ہمارے پروگرام میں عالمی جائزہ کا, اور عالمی جائزہ میں آج ہم بات کریں گے ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو کہ بیانات سے کشیدگی پھیلی ہے. اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ریٹائرڈ میجر جنرل جناب راشد قریشی صاحب موجود ہیں. آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. بہت مہربانی جی, وعلیکم السلام. جناب میجر صاحب, یہ جو نریندر مودی صاحب کے بیانات اور ان کے وزراء کے بیانات آئے ہیں جنگی قسم کے, جس کے اوپر کشیدگی پھیلی ہے, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ سب اس کے پیچھے کیا حقیقتیں ہیں؟ دیکھیے جی, ایک دو تین باتیں ہیں اہم جو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو نریندر مودی صاحب خود کیا ہیں اور ان کی پاسٹ ہسٹری کیا ہے. یہ بچر آف گجرات مشہور تھے, جنہوں نے 2000 مسلمانوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا, جس اسٹیٹ میں یہ چیف منسٹر تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ کیوں ہوا ہے اور کس لیے یہ ایک قسم کی دہشت گردی بھارت میں گجرات اسٹیٹ میں ہوئی ہے, انہوں نے کہا جی ایک ایکشن اور ری ایکشن تو ہوتا ہی ہے. مقصد یہ تھا ان کا کہ کہیں کسی کو شک پڑا کہ کسی مسلمان اور ہندو کی آپس میں کہیں لڑائی ہوئی اور تھوڑی بہت مار کٹائی ہوئی تو اس کا بدلہ لیا گیا ہے. یہ ہیں ان کی ہسٹری اور ان کے پاسٹ. اور جو بھی یہ تھے, جب پرائم منسٹر بن گئے بھارت کے, تو انہوں نے بھارت کے پرائم منسٹر بننے کے ساتھ ہی دو چیزیں ہوئی. ایک, یہ جا رہے تھے امریکہ اور ان کو ویزا ریفیوز ہوا تھا پہلے, کیونکہ یہ مشہور تھے دہشت گرد یا دہشت گردی کو ٹالریٹ کرتے تھے, تو اس لیے ان کو امریکہ میں پہلے انٹری کی اجازت نہیں ملی تھا, کیونکہ امریکن انٹرسٹ, اسٹریٹجک انٹرسٹ الائن تھے بھارت کے ساتھ, اس لیے ان کو بعد میں ان کو ویزا بھی دے دیا گیا اور ان کو ان کا استقبال بھی کیا. سو پاس تو اس شخص کی یہ ہے. جب یہ ٹیک اوور کیا تو یہاں بھی ہماری انڈیا پاکستان ڈیبیٹس ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں. میں نے 3-4 ڈیبیٹس میں حصہ لیا. وہاں انڈیا کی میڈیا ایز ویل ایز ان کے جو حکومتی ذرائع تھے, ان کا ایک بڑا بیلیجرنٹ ایٹیٹیوڈ پاکستان کے بارے میں شروع ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اب پاکستان کو سبق سکھائیں گے, ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے, ہم پاکستان کو وہ کر دیں گے. تو فرینکلی شروع میں نے سمجھا نئے نئے پرائم منسٹر بنے ہیں, شاید ایک امپریشن دینا چاہتے ہیں اپنی عوام کو کہ میں بہت دھڑلے والا اور بہت زبردست اور طاقتور انسان ہوں, اس لیے کر رہے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد میچورٹی آ جائے گی ان میں. وہ نہیں آئی, اور ہر سٹیج پہ ہم نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول پہ بھی کشمیر میں اور بارڈر پہ بھی, پاکستان انڈیا بارڈر پہ بھی, انڈین ٹروپس اور انڈین فوج جو تھی وہ پاکستانی رینجرز پہ اور ہماری جو پوزیشن تھی ان پہ فائر کرنا زیادہ شروع کر دیا انہوں نے. جب یہ ہوا تو پہلے تو پاکستان نے بڑا برداشت کیا, اس کے بعد ان کی جوابی کارروائی کی. تھوڑے سا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کی بھی اس میں میرا خیال ہے نا سمجھی اور تھوڑی سی جنرل صاحب ہم ہمیشہ سمجھ لیں, یہ انڈیا گئے اور انہوں نے جا کے بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کریں, وہ جا کے ان کو کوئی ساڑیاں پریزنٹ کی, کچھ آم پریزنٹ کیے, کچھ گھڑیاں پریزنٹ کی, یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اچھائی کریں گے تو شاید ان کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے گا. وہ نہیں ہوا, اور اب یہ سٹیج آ گئی ہے, میرے خیال ہے بھارت یہ سمجھنے لگ پڑا کہ پاکستان ہم سے گھبرا گیا ہے, ڈر گیا ہے, اور ان کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو کچھ ہمیں کہیں گے ہی نہیں, نہ کہتے ہیں نہ ہی وہ افواج پاکستان کو یہ آرڈر دیں گے کہ کوئی جوابی کارروائی کرے. لیکن
اتنی دیر میں پچھلے 1-2 سال میں جو نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، شاید افواج پاکستان نے بھی یہ سوچا کہ بھارت کے ٹروپس ہم پہ فائر کرتے ہیں اور ہمیں آرڈرز نہیں ہیں کہ ہم ریٹیلیٹ کریں. سو آہستہ آہستہ جو بارڈر پہ فوج اور لائن آف کنٹرول کشمیر میں جو فوج تھی انہوں نے جوابی کارروائی شروع کی، لیکن اتنی سخت نہیں کرتے تھے جتنی بھارت کرتا تھا. سو بھارت انکریج ہوتا گیا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، حالانکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ اب چیز نہیں ہونی چاہیے، پر بھارت سمجھتا ہے کہ مائٹ از رائٹ. انہوں نے یہ سمجھا کہ جو سیاچن میں انہوں نے جو کی کارروائی اس پہ پاکستان نے کچھ نہیں کہا. ایسٹ پاکستان کو الگ کر دیا، دنیا چپ رہی. اب تو ایسٹ پاکستان کو پرائم منسٹر بھی ان کا ماننا، اس نے مان لیا ہے کہ یہ ساری اسکیم اگرتلہ اور بھارت میں بنی تھی، جس کے تحت بھارتی افواج ایسٹ پاکستان میں انگریز کی اور مفتی باہمی جو ایک قسم کے ریبیلیس فیکشن تھا ایسٹ پاکستان میں، ان کی مدد کی. اور یہ دیکھتے ہوئے آج ایسے تھریٹس دینا شروع ہو گئے کہ جی ہم نے میانمار میں گھس کے کارروائی کی ہے برما کے خلاف، اب یہی کارروائی ہم پاکستان میں کریں گے. یہ شاید برداشت نہ افواج پاکستان سے ہوا، اور نہ جتنے سین اور عقل مند لوگ تھے انہوں نے سب نے کہا کہ حکومت کیا کر رہی ہے. اور ایک جواب پاکستان افواج کی طرف سے آیا جس کی وجہ سے بھارت اور مودی صاحب کو ٹھنڈ پڑ گئی. انہوں نے، اور مشرف صاحب نے بھی، ان کو بھی انٹرویوز 2-3 ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایسٹ پاکستان والی سچویشن نہیں ہے. بالکل انہوں نے کارگل میں دیکھ لیا ہے کہ ان کے پاس لکڑی ختم ہو گئی تھی اپنے فوجیوں کے تابوت بناتے اور وہ بری حالت ہو گئی تھی. 2000 سے زیادہ ان کی کیجولٹیز تھیں. اور ایسی کارروائی پاکستان افواج نے اور مجاہدین نے کی تھی کہ ان کو امریکہ کو ریکویسٹ کرنی پڑی تھی کہ پاکستان کو روکا جائے. خیر تب بھی نواز شریف صاحب تھے، وہ بھاگے ادھر چلے گئے، کچھ معافیاں مانگ گئی اور وڈرا کر لیا. وہی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں بالکل بھارت جی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل کہ ہماری حکومت کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اس میں اتنی لچک ہوتی ہے، اس میں اتنا وہ مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور یہ کریں، حالانکہ مطلب سامنے والے سے اسی زبان میں سمجھتا ہوں بات کرنی چاہیے جس زبان میں وہ بات کر رہے ہیں آپ سے. بالکل صحیح، ورنہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں جی. اگر اسی زبان میں بات نہ کی جائے، اور ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک باری اگین مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے اپنی پوری فوج لا کے کھڑی کر دی تھی بارڈر پہ. بالکل تو مشرف صاحب گھبرائے نہیں تھے جس طرح یہ نواز شریف صاحب گھبرا جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے کھڑی کر دی ہے، یہ پاکستان افواج کے پاکستان بھی آپ کے سامنے ہے، اب ٹرائی کر کے دیکھیں، 1 انچ پاکستان میں آپ آنے کی کوشش کریں تو ہم آپ کو تباہ کر دیں گے. نہ اس کی وجہ سے انڈین فورسز 9 مہینے بارڈر پہ رہی، جس میں ان کی اپنی کیجولٹی، اپنی ہی مائنوں کے اوپر سے گزرنے اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی نیئرلی کوئی 700-800 کیجولٹیز ہو گئی تھی، اور انہوں نے پھر وڈرا کر لیا ادھر سے. تو therefore ان کو سمجھ ہی وہ بات آتی ہے جو انہی کی زبان میں ان کے ساتھ بولی جائے. انفارچونیٹ ہے اس دنیا میں اس وقت بھی بھارت کی جو قیادت ہے وہ شاید جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے ان کے دماغ میں سمجھ نہیں آتی. ایک چیز اور جنرل صاحب دیکھنے میں آ رہی ہے کہ 2006 میں جو ہے وہ نریندر مودی جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، اور اب دوبارہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل جائیں گے، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ہندوستان بھر میں بڑا اشتعال پایا جاتا ہے. اور وہاں پر ان تمام جو آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت ہے اس نے وارن بھی کیا ہے کہ اگر آپ نے اس جو آپ کا دورہ ہے اس کو ملتوی نہ کیا، پوسٹ پون کرنے کا اناؤنس نہ کیا، تو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے وسیع احتجاجات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ وہ تو خیر اگر انڈین سٹیزنز ہیں اور وہ آبجیکٹ کر رہے ہیں اپنے پرائم منسٹر کی کسی ایکشن پہ، وہ ان کی اپنی رائے ہے.
ہماری طرف سے وہ اسرائیل جانا چاہتے ہیں یا امریکہ جانا چاہتے ہیں یا روس جانا چاہتے ہیں، جہاں مرضی جائیں، لیکن اگر ہمارے خلاف کوئی ایکشن انہوں نے لیا یا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے ان کو بہت بہت بری منہ کی پڑے گی، جس کا شاید کارگل سے تو پھر بچ گئے تھے، اب ان کی بچت نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی جنرل صاحب السلام علیکم، مجھے بھی ایک سوال کرنا تھا آپ سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ پاک چین اقتصادی جو راہداری ہے اس پہ بھی ظاہر ہے بھارت کی جو نظریں ہیں اور وہ اس کو روکنا چاہتا ہے، تو کہیں یہ جو سب کچھ ہے، یہ کوششیں ہیں، وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ جو پاک چین اقتصادی راہداری ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یا جو بھی وہ اس سے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے توجہ ہٹا لی جائے؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں، جب بھی پاکستان میں کوئی ایکشن لیا جاتا ہے جو پاکستان کی ترقی جس کی فیوچر میں ہوتی ہے، بھارت کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ جو چائنا پاکستان کوریڈور ہے، یہ میرا خیال ہے اگر صحیح امپلیمنٹ ہو، جو جنرل رحیل شریف جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہر قسم کی پروٹیکشن پاکستان آرمی دے گی اس کو، کیونکہ بھارت کو نظر آ رہا ہے کہ ایک قسم کا جب یہ کوریڈور بن گیا تو بھارت بائی پاس ہو جائے گا، اس کی اہمیت وہ نہیں رہے گی، اور نہ ہی شاید امریکہ کی اتنی اہمیت رہے اس علاقے میں جتنی چین کی ہو جائے گی، اور وہ ان کو تکلیف دیتا ہے۔ جی بہت شکریہ میجر جنرل جناب راشد قریشی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہدایت ٹیلی ویژن کو دیا۔ ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ شامل ہوئے پاکستان سے، اور ناظرین آپ ابھی سن رہے تھے جنرل راشد قریشی صاحب کو کہ انہوں نے وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا کہ پاکستان جو ہے وہ برما نہیں ہے، اور اگر کسی قسم کی بھی اشتعال انگیزی ہوتی ہے تو اس کا جو ہے وہ جواب بڑا سخت جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو بات کریں گے اس کے اوپر ابھی مزید، اور کیا کہیں گے آپ کے؟ جی بہت جنرل راشد قریشی صاحب سے بات کر کے یعنی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ بھارت یا پاکستان کا کوئی ہم ذاتی کوئی خلاف کی بات کریں، بات رائٹ اور رانگ ہونے کی ہے۔ بالکل بالکل، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جی، اور جس طرح سے پاک چین جو راہداری کوریڈور چل رہا ہے، اور جس طرح سے اس پہ ایک نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سارے ملکوں کو جو ہے وہ خوف لاحق ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو بھی اسے ہے، اور بھارت کو تو ویسے بائی پاس ہو جائے گا وہ اس طرح سے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو آگے پاکستان کو لے کر جاتی ہیں، اور پھر جو دوسرے ملکوں کے جو خدشات ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس ایریا کے اندر مطلب بڑی طاقتیں چاہیں گی کہ وہ ایک اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں، وہ ان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی فوجی سرحدوں کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، دوسرے ملکوں سے لڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ برداشت نہیں ہو پاتا ان سے۔ کیونکہ جو میں نے ابھی یہ خبر شیئر کی کہ اس میں وہ اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے کبھی بھی کسی وزیر اعظم نے اسرائیل کا دورہ آفیشیل نہیں کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے بالکل نہیں، ان کا اس سے کوئی ربط نہیں بنتا، کیونکہ مگر یہ اس پر جا رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی 2006 میں گئے جب یہ وزیر اعلیٰ تھے، اور ابھی دوبارہ جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ ایک ہارڈ کور اگینسٹ مسلم جو ایک پرسنالٹی ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ملنا تو یہ پاکستان کے لیے نہایت خطرناک چیز سامنے آ سکتی ہے۔ مگر یہ کہ چونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور اتنی مضبوط اسٹیٹ ہے، اور دنیا کی 10 بڑی فوجوں میں اس کی فوج شامل ہوتی ہے، تو اس حوالے سے جو ہم نے ابھی تک بیانات بھی سنے اور بات بھی کی ہے، اور تمام چیزوں کے اوپر ہم پہنچے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی اتنا زیادہ پاکستان کے لیے خطرہ نظر نہیں آتا، چونکہ سوائے اس کے کہ وہ ایک مطلب ہماری جو معاشی معاملات ہے اس کے اندر وہ رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دفاعی لحاظ سے تو ہم الحمدللہ بہت دیکھو انہوں نے ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوشش کر لی ہے، اپنی جو سب سے بڑی بات تو ہے جو تفرقہ بازی پیدا کی اندر، جو دہشت گردی کی، جو لوگوں کو نقصان پہنچایا، عوام میں انارکی پیدا کی ہے نا، تو وہ ظاہر ہے اب وہ پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی، پوری جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ بھی پاکستان کی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود دیکھیے کہ اللہ کا کرم ہے، یا کوئی جو کچھ زیادہ بلکہ میں یوں کہوں جیسے ہم لوگ آپس میں خود لڑ رہے ہوتے ہیں مذہبی سیکٹیرین اور لسانی زبانوں پہ، اس ٹائپ کی چیزیں ہونے سے بحیثیت مجموعی پاکستانی قوم کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اتحاد کا عنصر سامنے آتا ہے۔
وہ ایکٹیو رہتے ہیں, الرٹ رہتے ہیں, کیونکہ سب کا کامن انٹرسٹ, سب کی محبت پاکستان سے تو ہے. بالکل, وہ چاہے جو بھی کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ جب دشمن سامنے نہیں ہوتا ہے جبھی تو ہم ایک دوسرے پہ سے کو دشمن بنا کے لڑتے ہیں, اور جب اصل دشمن انٹر ہو جائے یا اس کا آنے کا معاملہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ ایک قومی مفاد میں چلی جاتی ہے بات. بالکل, وہ الرٹ ہو کے رہتے ہیں اور پھر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو وہ ساری چیزوں سے توجہ جو ہے ان کی ہٹ جاتی ہے اور صرف اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو ہے. بالکل, آپ دیکھیں نا 2 دن میں کتنی ہائپ اس کی ہوئی ہے, اور کون نہیں ہے جس پہ اس نے بات کیا, بلکہ چودھری نثار کا بھی اسٹیٹمنٹ اچھا آیا ہے. حالانکہ امید کی جا رہی تھی کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے, آپ سربراہ ہیں مطلب, مگر یہ کہ چودھری نثار نے اچھا اسٹیٹمنٹ دیا. مگر ایک عجیب سی بات ہے نا کہ آپ ساڑیاں بھیجتے ہیں, آم بھیجتے ہیں, چیزیں بھیجتے ہیں, سب کو پتہ ہے 2 جنگیں آپ ان کے ساتھ لڑ چکے ہیں, آپ کی وہ معاملات امن کی آشا جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی, امن کی آشا نہیں ہو سکتی. یہ کہ ہاں برابری سے بات ہو کہ امن قائم ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ سوائے بات جنگ سے ہی ہو, نہیں, ہاں برابری سے اگر بات کریں, کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, اور اگر آمنے سامنے اس کی بات ہو, اگر وہ پاکستان میں کچھ سمجھتے ہی نہیں تو اس طرح تو بات نہیں ہوگی. بالکل. جی ناظرین, اس ٹاپک پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. آج جو ہمارا جب ہم وقفے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں گے تو ہمارا ٹاپک ہوگا جس کا نام ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. آج اس پہ بات کریں گے ہم, اور سارے ایشوز کو جو ہے ہم تفصیل سے دیکھیں گے, ان کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اصل جو ہے اصل نقطہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے. فی الحال لیں گے ایک چھوٹی سی بریک.